अस्सलाम वालेकुम। आज एक इंटरनेशनल वेबसाइट पे वो साइफ़र सामने आ गया जो एक वक्त में इमरान खान ने जलसे में लहरा के दिखाया था और कहा था कि उनकी हुकूमत अमेरिका के हुक्म पर गिराई जा रही है। उस वक्त उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन साइफ़र परेड ग्राउंड में रावलपिंडी के अपनी वेस्ट कोट की जेब से निकाला और यूं लहराया। मैं उस वक्त रावलपिंडी में ही उस जलसे की कवरेज के लिए मौजूद था। जब मैंने ये देखा, मेरे लिए बड़ा ही हैरतनाक वाक़या था कि उन्होंने जलसे में एक कागज़ लहराया और बराह रास्त इल्ज़ाम एक मुल्क पर लगा दिया। ज़ाहिर है उस मुल्क का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ कि इशारे वाज़े थे। मैं अभी इस्लामाबाद में ही था कि मेरा ख्याल था कि मैं अगले दिन वापस जाऊंगा, तो अगले दिन मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आप उससे अगले दिन, यानी जब ये साइफ़र लहराया गया तो उसके 2 दिन बाद आप प्राइम मिनिस्टर हाउस आए। उससे एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस्लामाबाद में ऐलान किया था कि मैं 10-12 पाकिस्तान के जो टॉप के जर्नलिस्ट हैं उन्हें बुलाऊंगा और उन्हें इस साइफ़र के बारे में बताऊंगा। इत्तफाक से मेरा नाम भी उन 10, 12 या 15 जर्नलिस्टों में आ गया जिन्हें इमरान खान टॉप के जर्नलिस्ट समझते थे। खैर, जब मुकर्ररा वक्त पर हम वहाँ वज़ीर आज़म हाउस पहुँचे तो वज़ीर आज़म हाउस में एक फ़िज़ा कुछ सोगवार थी और कुछ ऐसी थी जिसमें परेशानी झलक रही थी। हम गए तो 4 बजे का वक्त था, यानी 4 बजे तय था कि हम प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें कमरे में बिठा दिया गया। उसमें मैं तो फ़कीर एक सबसे कमतर जर्नलिस्ट था, लेकिन पाकिस्तान के बड़े जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक साहब उसमें मौजूद थे, शहीद अरशद शरीफ उसमें मौजूद थे, इमरान रियाज भी मुझे याद पड़ता है उसमें मौजूद थे, खावर घुमन साहब उसमें मौजूद थे, मोहम्मद चौधरी गुलाम हुसैन साहब उसमें मौजूद थे, और भी सारे जिन दोस्तों के नाम इत्तफाक से मुझे अब जहन में आए तो वो मैंने ले दिए, लेकिन सारे टॉप नॉच जितने भी जर्नलिस्ट थे वो वहाँ पर थे। अब 4 बजे का वक्त हुआ तो हम सोच रहे थे कि अभी कोई हरकारा आएगा और हमें, या कोई वज़ीर साहब आएंगे और कहेंगे कि जनाब आइए और आपको हम प्राइम मिनिस्टर की तरफ लेके चलते हैं और वहाँ पर मुलाकात होगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 4 बजे कोई किसी के आसार नहीं हुए। तो वहाँ पर पहले तो चाय भी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई साहब चाय लेके आ गए। उन्होंने कहा चाय तो पीजिए, प्राइम मिनिस्टर अभी ज़रा बिज़ी हैं। बाद में पता चला कि एक मीटिंग हो रही है कैबिनेट की, जिसमें यही साइफ़र डिस्कस हो रहा है और इस साइफ़र के मंदरजात किस तरह पब्लिक किए जाएँ इस बात पर गौर व खोज हो रहा है। वहाँ पर एक टाइम ऐसा भी आया कि ये तय होने लगा, ये तय होने के करीब था कि हम जो लोग सहाफ़ी जिन्हें बुलाया गया था, इनसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हल्फ उठवाया जाए कि इन्हें जो कुछ बताया जाएगा ये बाहर जाकर नहीं बताएंगे। तो इस पर मेरे समेत कुछ लोगों ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जनाब, आप अगर हमसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हल्फ उठवा लेंगे तो फिर हम कुछ भी बोलें इस हवाले से तो हमें तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो वज़ीर आज़म जितनी छूट नहीं है या किसी वज़ीर जितने इख्तियारात हासिल नहीं हैं। हम तो आम लोग हैं। तो जब हमें आप किसी कौमी राज का शरीक बना लेंगे तो फिर हम बाहर जाके कैसे बता सकेंगे। तो लिहाजा इस मीटिंग का मकसद ही फौत हो जाएगा जो सहाफ़ियों के साथ हो रही है। खैर, जब ये पॉइंट उस वक्त के जो वहाँ पर लोग थे वो समझ गए। अब इंतज़ार बढ़ता चला जा रहा था और उसी के साथ जहाँ पर हम बैठे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक जगह ऐसी थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी लगी हुई थी और जिस तरह टीवी पर कौम से खिताब होता है प्राइम मिनिस्टर का या सदर का, तो उस तरह के अरेंजमेंट थे। कैमरामैन खड़े हुए थे, टेलीविज़न के पीटीवी के लोग वहाँ पर मौजूद थे और उसी तरह झंडे लगे हुए थे, कुर्सी रखी हुई थी। अब हम ये सोच रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त कौम से ख़िताब करना चाहते हैं तो हमें क्यों बुलाया गया है, हमें क्या बताना है, या फिर टीवी पर क्या बताना है, टीवी से पहले हमें कुछ बताना है या टीवी के बाद कुछ बताना है। तरह तरह की वहाँ पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई। फिर ये ख्याल आया, फिर हम सब ने ये सोचा कि शायद यहाँ पर अभी पहले वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब रिकॉर्ड करवाएंगे, उसके बाद हमें कुछ सूरत हाल बताएंगे। खैर, ये मामला टलता रहा जो 4 बजे से लेकर बाद 6 बजे तक पहुँच गई। इस दौरान एक वज़ीर साहब अली ज़ैदी, जो उस वक्त इमरान खान साहब के कैबिनेट में हुआ करते थे, वो तशरीफ़ ले आए हम सहाफ़ियों को देख के। वहाँ पे शहबाज़ गिल साहब भी आ जा रहे थे, तो शहबाज़ गिल साहब भी थोड़े परेशान थे। तो अली ज़ैदी साहब वहाँ पर खड़े हुए थे, तो एक कुर्सी वहाँ पर पड़ी थी खाली, और उस कुर्सी के ऊपर, जैसे कुर्सी की बैक के ऊपर कोई हाथ रख कर बात करता है, इस तरह खड़े हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा
کہ آپ کے خلاف یعنی آپ عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کیا اس تحریک عدم اعتماد سے جانبر ہو سکیں گے، یعنی آپ کی حکومت بچ جائے گی؟ تو اس پہ علی زیدی صاحب نے اس کرسی پہ ہاتھ رکھے اور اس کو کچھ مضبوطی سے پکڑا اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہا اور پھر سب کی طرف اشارہ کیا کہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ تحریک عدم اعتماد فیل ہو جائے گی۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے موبائل فون نکالے، انہوں نے کہا، سب نے کہا، میں نے بھی کہا کہ زیدی صاحب آپ ایسا کیجئے کہ اس کو ذرا یہ جو فقرہ بھی آپ نے ہمیں کہا ہے اگر یہ آف دا ریکارڈ نہیں ہے تو ذرا ہمارے سامنے بھی بیان کر دیجئے۔ تو سب نے اپنے موبائل فون، عام طور پر وہ رکھوا لیے جاتے ہیں باہر، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن جب دیر ہو گئی تو میں گیا اور جا کے اپنا موبائل فون اٹھا لایا کہ دیکھ لوں کہ میرے دفتر سے کوئی فون تو نہیں آ رہا۔ تو خیر میں نے وہ موبائل فون اٹھایا اور اسی سے ان کا وہ ایک کلپ ریکارڈ کر لیا جو آج بھی شاید میرے ریکارڈ میں ہے۔ علی زیدی صاحب اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں رہے۔ اس کے بعد خاور گھمن اور میں ہم باہر کھڑے ہو گئے، باہر یعنی پرائم منسٹر ہاؤس کے وقت گزار رہے تھے، تو وہاں پر فیصل واڈا صاحب بھی موجود تھے۔ ان دنوں فیصل واڈا صاحب نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اور فیصل واڈا صاحب بڑے غصے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہماری حکومت کے اوپر عذاب ٹوٹا ہے یہ کچھ سانپ ہے، وہ جو بار بار بات کرتے تھے۔ اس دن پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر کھڑے ہوئے، ہاں پھر اس وقت کاشف عباسی بھی، جو آج کل ظاہر ہے ٹی وی پر نہیں ہے، کاشف عباسی بھی وہیں پر موجود تھے، اور وہاں پر فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ جناب حکومت کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، لیکن میں عمران خان صاحب کو سمجھاتا ہوں، میں عمران خان صاحب کو یہ کرتا ہوں۔ پھر وہ آج تک عمران خان صاحب کو سمجھاتے ہیں فیصل واڈا صاحب، اور تقریباً وہ ساری باتیں کر چکے ہیں جو اس دن انہوں نے ہمارے سامنے، کاشف عباسی اور میرے سامنے کی تھی۔ خیر کچھ دیر بعد ہمیں، یعنی کچھ دیر تو نہیں، کافی دیر بعد، تقریباً 6 بجے کے قریب ہمیں بلایا گیا اس کمرے میں جہاں پر پرائم منسٹر بیٹھے تھے، اور ہمیں جو سائفر کے بارے میں بتایا گیا، اور اس سے پہلے ایک ساری ملاقات ہوئی، یعنی جو کیبنٹ میں جو بحث ہو رہی تھی اس کے بارے میں بھی پرائم منسٹر عمران خان نے ہمیں بریف کیا۔ تو انہوں نے اسد عمر صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ اسد آپ دکھائیں، تو اسد عمر صاحب ہم سب سے اتنے فاصلے پہ تھے کہ انہوں نے ایک کاغذ ہاتھ میں پکڑا اور کاغذ کے بارے میں کہا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک لمبا سا کاغذ تھا، جس طرح ٹیلی پرنٹر کے اندر سے کاغذ پرانے، ہم جیسے جو جرنلسٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹیلی پرنٹر سے جب خبریں آتی تھیں تو وہ رول میں آیا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے ایک اس طرح کا بادامی رنگ کا کاغذ پکڑا ہوا اور انہوں نے کہا یہ دیکھیے یہ ہے سائفر۔ اب وہ سائفر نہ اتنا بڑا لکھا تھا کہ ہمیں دور سے ہم اس کو پڑھ پاتے، نہ اس کے اندر کے مندرجات تھے جس کے اوپر، نہ کوئی ایسی، حتیٰ کہ ہم تو ڈیٹ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے، یعنی وہ اتنا دھندلا تھا، یا شاید وہ ڈیلیبریٹلی دھندلا رکھا گیا تھا۔ انہوں نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ سائفر، شاید وہ سائفر تھا یا کوئی اور تھا، انہوں نے صرف یہ دکھایا کہ یہ دیکھیے یہ وہ سائفر ہے۔ تو شاید میں اس وقت یہ سمجھا کہ یہ اوریجنل سائفر نہیں ہے، انہوں نے محض دکھایا ہے کہ سائفر اس طرح کا ہوتا ہے۔ خیر عمران خان صاحب نے پہلے کم گفتگو کی اور انہوں نے اسد عمر صاحب کو اور سب کو کہا کہ آپ گفتگو کریں۔ ان سب نے جو گفتگو کی وہ ایسی نہیں تھی کہ اس میں اصل بات واضح ہوتی۔ جب اٹھنے لگے تو پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان نے کہا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے قومی مفادات کا معاملہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کے قومی مفادات جس ملک سے جڑے ہیں، اور ظاہر ہے اس میٹنگ میں امریکہ کا نام آ چکا تھا، جس اس ملک سے جڑے ہیں، تو یہ معاملات خراب ہوں۔ لیکن آپ جرنلسٹ ہیں، آپ اپنے طور پر بات کریں، میں نہیں چاہتا کہ حکومتی سطح پر بات ہو۔ اچھا جب خیر یہ بات چیت شروع ہو گئی اور سب نے بڑی احتیاط سے کام لیا کیونکہ سب کو اس صورتحال کی نزاکت کا احساس تھا، کسی نے بھی وہ بات اس طرح نہیں کی جس طرح شاید عمران خان صاحب توقع کر رہے تھے۔ پھر آخرکار انہوں نے ایک تقریر ریکارڈ کی جس میں انہوں نے غلطی سے امریکہ کا نام لیا اور ان کا غلطی نام نہیں لینا تھا، اس طرح کی بات کی، تو اس میں وہ غلطی سے انہوں نے ڈپلومیٹکلی نکلنے کی بھی کوشش کی اور پھر اس کو سیاسی طور پر استعمال بھی کیا۔ اب عمران خان صاحب کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا، بعد میں خیر ان سے بہت ملاقاتیں ہوئیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہے اور لاہور زمان پارک میں تھے، تو آتے جاتے ان سے بات ہوتی رہتی تھی۔ ان کا ایک ہمیشہ سے موقف رہا تھا کہ پاکستان کی سیاست میں کسی غیر سیاسی فریق کو حصہ نہیں لینا چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2
کسی دوسرے ملک کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ چاہے کتنا بھی طاقتور ہو کہ وہ پاکستان کے سیاسی معاملات پر گفتگو کرے یا پاکستان کے سیاسی معاملات میں اس درجہ مداخلت کرے کہ حکومت بدلی جائے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے کہ ایک جرنلسٹ تھے، وہ آج کل جرنلزم میں نہیں ہیں، وہ امریکہ منتقل ہو گئے، تو انہوں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ سائفر کی وجہ سے، امریکہ کی وجہ سے حکومت گئی یا یہاں پر لوگوں نے اس پہ ایکٹ کیا، تو عمران خان صاحب نے اس بات کا نوٹس لیا اور انہوں نے صحافی سے پوچھا کہ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ انہوں نے کہا عمران خان صاحب میں تو ایسا نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا دیکھیے، پھر انہوں نے پوری بات وضاحت سے سمجھائی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے وہاں پر خواہش کا اظہار تھا، اور اس سے پہلے کہ ہمیں پتہ ہوتا، وہاں پر پہلے سے پتہ تھا کہ یہ کام ہونے والا ہے، اور پولیٹیکل سچویشن کو، پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کو تعلقات کی بہتری کے ساتھ مشروط کر دیا گیا۔ تو تعلقات کی بہتری تو میں بھی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی کوشش میں تعلقات کی بہتری کے لیے کر سکتا تھا یا کر رہا تھا، اس سے پہلے وہ تمام عناصر حرکت میں آ گئے جو میری حکومت کو گرانے کے در پہ ہیں۔ اچھا، اس پہ انہوں نے پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا رشیا کا وزٹ تھا، رشیا کے وزٹ کا ذکر سائفر میں بار بار آتا ہے، سنا جو سائفر اب بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اس میں ہے کہ جی رشیا کا وزٹ، ماسکو کا وزٹ، اور پھر عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم اور بعد میں بھی کئی انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ، اور میں نے پھر بہت سارے لوگوں سے کنفرم بھی کی یہ بات، انہوں نے کہا کہ جو رشیا کا وزٹ تھا یہ مکمل طور پر ایک ریاست نے سوچا تھا، یعنی اس میں سابق سیکریٹریز کو بھی بلایا گیا تھا، حتیٰ کہ بہت سارے سابق سیکریٹریز نے بعد میں انٹرویوز میں بھی بتایا، اور کچھ نے مجھے پرسنلی بھی بتایا کہ انہوں نے کیا بات کی، اور تقریباً سب لوگوں نے جو سابق ڈپلومیٹس تھے انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ کو روس جانا چاہیے۔ خیر، جب وہ روس گئے تو جو صحافی ان کے ساتھ گئے ان میں مہر بخاری بھی تھیں، ان میں ارشد شریف بھی تھے، اور میں بھی تھا، اور بھی جرنلسٹ تھے۔ خیر، جب ہم رشیا پہنچے تو اب میں آپ کو سائفر سے پہلے کا قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پہنچے تو پہلے دن ہی جب ٹی وی وہاں کا دیکھا یا اخبارات پڑھے تو پتہ چل رہا تھا کہ یوکرین پر کسی بھی وقت حملہ ہو جائے گا۔ خیر، جب اگلے دن حملہ ہو گیا، پرائم منسٹر آئے تو اس سے صبح، یعنی پرائم منسٹر جب روس پہنچے تو ماسکو پہنچے تو صبح کے وقت خبر آ گئی کہ حملہ ہو گیا تمام ٹیلی ویژنس پہ۔ تو میں ان دنوں دنیا ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا، اس وقت میں نے پھر یہ کہا بھی، اور کامران خان صاحب بھی اس وقت دنیا ٹی وی میں کام کرتے تھے، تو میں نے ان کے پروگرام میں بھی یہی بتایا رپورٹنگ کرتے ہوئے کہ یہاں پہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس سے اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید پرائم منسٹر واپس چلے جائیں گے۔ اور میری معلومات کے مطابق ایک وقت میں عمران خان صاحب نے اس پر غور بھی کیا تھا، اور انہوں نے پاکستان بھی کچھ فون کیے تھے۔ اب وہ کس کس کو کیے تھے، وہ جن کو فون کیے تھے وہ بھی باتیں کسی وقت سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ طے پایا پاکستان میں اور وہاں پر کہ آخر ہمیں یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان کو پوٹن سے ملاقات کر لینی چاہیے، جو رشین پریزیڈنٹ ہے۔ اب جب وہاں سے ملاقات کر کے نکلے تو اس وقت رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی میں کو بہت اچھے نہیں رہے تھے، لیکن اس دن جو رشین گورنمنٹ تھی وہ بڑی خوش تھی اس بات پہ کہ پاکستان کا پرائم منسٹر آیا ہے پاکستان یہاں روس، اور روس میں آ کے اس نے کم از کم یوکرین کو ایشو نہیں بنایا اور اپنی باتیں کی۔ مجھے وہاں کے ایک منسٹر نے بتایا، جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پہ ایک منسٹر صاحب آئے جو رشین تھے، انہوں نے کہا، انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں، ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں کہا کہ یور پرائم منسٹر از بولڈ، اچھا یعنی بڑے دلیر آدمی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگے آپ کے پرائم منسٹر بہت دلیر آدمی ہیں۔ ہم سن رہے تھے، میں سن رہا تھا، تو پھر کہنے لگے آپ کے پرائم منسٹر تو بہت ہی دلیر آدمی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تفصیل چاہی کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس طریقے سے یہ پوٹن سے بات کر رہے تھے، ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی دوسرا ہیڈ آف اسٹیٹ یا ہیڈ آف گورنمنٹ پوٹن سے اس لہجے میں اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اور پوٹن نے اس بات کو بڑا پسند کیا۔ اور اب یہ جو عمران خان یہاں پر آئے ہیں، روس اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ لیکن خیر، اس کے بعد جو صورتحال بنی کہ جب وہ پاکستان واپس آئے تو ان کی حکومت نہیں رہی، تو روس کے ساتھ جتنی بھی ڈیولپمنٹ وہ کر کے آئے تھے، سستے تیل کی ڈیولپمنٹ، سستا تیل وہاں سے طے ہو رہا تھا، اس کے علاوہ افغانستان کے معاملات تھے جو طے کرنے تھے کیونکہ اس میں روس کا ایک بڑا کردار تھا،
اور کچھ دوسرے معاملات تھے، کچھ پاکستان کی ایکسپورٹس تھی وہاں جانی تھی، کچھ مائننگ کا سلسلہ تھا جس کے لیے روس کی مدد چاہیے تھی پاکستان کو. اچھا یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، لیکن یہاں پر آئے تو ساری وہ بازی پلٹ گئی. خیر اس سائفر کے بعد جب جو کچھ ہوا یہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اب میں اس کو ہائنڈ سائڈ میں، چونکہ بہت سارے واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ان کا میں گواہ بھی رہا، پھر عمران خان صاحب سے بہت ساری ملاقاتیں ہوئیں، ان میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی، بعد میں جو کچھ آف دا ریکارڈ اور کچھ آن ریکارڈ وہ انٹرویوز میں کہتے رہے. آج جب میں اس کو ہائنڈ سائٹ میں دیکھتا ہوں تو میں کم از کم ایک بات پہ ایک چیز پہ میں یکسو ہوں. وہ یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کے اوپر دباؤ تو کافی تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جب ہٹایا گیا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ ان وجوہات سے آگاہ بھی تھے. یعنی کیا اس میں امریکہ کا کوئی کردار تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں اس وقت، یعنی جو آج کی حکومت ہے اس کے کچھ اہم کریکٹر اس وقت یہ بات واضح کرتے تھے کہ ہاں امریکہ اس بات کو مائنڈ نہیں کرے گا. اور وہ جو ایک فقرہ چلا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، ہماری بات ہو گئی ہے، آپ کو یاد ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، تو وہ جو ہماری بات ہو گئی ہے کا فقرہ تھا، اس مطلب کی بہت ساری باتیں بہت ساری جگہوں پہ ہوتی رہی تھی. اور اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم جو پاکستان کی کیبنٹ ہے اس کے اندر 4 وزراء ایسے ہیں جنہیں اس تمام ڈیولپمنٹ کا شروع سے لے کے آخر تک پتہ تھا. صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ایک چیز سے آگاہ رکھا گیا تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ آخر اس کا یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں. اب کیا انہوں نے یہ کام، میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے یہ کام براہ راست کہیں سے امریکہ سے فون آیا ہوگا، لیکن سم ہاؤ چیزیں اس ترتیب سے، واقعات اس ترتیب سے رونما ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کہ آپ اب اس سائفر جو اب پورے متن کے ساتھ سامنے آ گیا، جس کی اب تک تعداد میں گفتگو تردید نہیں آئی، تو جو واقعات کی ترتیب اس سائفر کے بعد پیش آئی، جیسے عمران خان بتاتے رہے بطور وزیر اعظم بھی اور بعد میں بھی، وہ ساری اب آج کا جو سائفر کی جو کاپی سامنے آ گئی ہے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے، وہ اس صورتحال کو واضح کر دیتا ہے کہ دراصل معاملات کیا ہوئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سائفر اس وقت منظر عام پر کیوں آیا ہے؟ یہ سوال پاکستان کی سیاست سے جڑا ہوا ہے. وہ یہ سائفر جو اب سامنے آیا ہے، جس سے موجودہ سیاسی منظرنامہ شروع ہوا تھا، وہ اب تک 9 اپریل 2022 کی تاریخ پر رکا ہے. اب یہ سائفر سامنے آ گیا ہے تو میں ایک طالب علم کے طور پر آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کی وہ سیاست جو اپریل 2022 میں، یعنی 9 اپریل 2022 کو شروع ہوئی تھی، وہ دائرہ مکمل کرتے ہوئے آج واپس اسی جگہ پہنچ گئی ہے. یعنی ہم نے ایک قدم بھی آگے سفر نہیں کیا، وقت ضائع کیا ہے. ہم نے پاکستان کے اندر عدم استحکام کا تاثر دیا، پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو سکی جیسا کہ دعویٰ موجودہ گروہ سیاست کارا کرتا رہا ہے. پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا ہے، وہ اب ساری دنیا کے جیورسٹ بھی اس بات پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کو ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ بھی آگے نہیں بڑھ پا رہی. اس کے ساتھ پھر پاکستان کے اندر گورننس کا بحران وہ شدید تو پہلے ہی تھا، شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم نے کچھ بھی اس سے حاصل نہیں کیا. میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سائفر کا آنا، یعنی اب سامنے آنا اور پورے متن کے ساتھ سامنے آ جانا، دراصل سیاست کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. وہ جو سیاست 9 اپریل سے شروع ہوئی تھی 2022 سے، اس کو آپ یوں سمجھیے کہ آج سے ختم ہو گئی، اور آج کے بعد پاکستان کے اندر سیاست کا نیا دور شروع ہوگا جو کسی کے لیے بھی خوشگوار نہیں ہوگا، خاص طور پر موجودہ حکومت کے لیے. موجودہ حکومت کی پریشانی کا دن آج سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ مدت بہت جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد بہت سو کی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی.